अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा जब गुनाहों से अपने आप को बचाता है तो अल्लाह की मदद उसके पास आती है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है और उसके दुख में, उसकी तकलीफ़ में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। बनी इसराइल में एक आदमी था। पड़ोसी की लौंडी पर उसका दिल आ गया। मालिक, जो लौंडी का मालिक था, उसने किसी काम के लिए लौंडी को दूसरे गांव में भेज दिया। ये बंदा भी उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि इसके दिल में था कि उसके साथ गुनाह करे। रास्ते में लौंडी के साथ इसकी बातचीत हुई। उसको कहता है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने भी इसको कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उसने एक बात कहती है कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, लिहाजा तुम भी इस गुनाह के करने से बाज रहो। क्या हुआ कि जब उसने कहा मैं अल्लाह से डरती हूँ और तुम इस गुनाह करने से बाज रहो, तो अल्लाह ने इसका दिल भी खोल दिया। इस आदमी के दिल में भी अल्लाह का डर पैदा हो गया। कहने लगा, मैं क्यों ना डरूं, मैं भी तो उसी अल्लाह का बंदा हूँ। उसके होते हुए मैं गुनाह करूं तो मुझे शर्म आती है। मैं तौबा करता हूँ। तौबा करके वो लौट गया। रास्ते में जब जा रहा था, उसकी मुलाकात बनी इसराइल के एक नबी से हो गई। अब इसको प्यास ने सताया हुआ था। गर्मी थी, ठंडा मौसम नहीं था। उधर तपिश, उधर प्यास। बनी इसराइल के जो पैगंबर थे, उन्होंने इसे कहा, आओ हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम पर बादलों से साया फरमा देगा, तो इस तरह हम आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगे। ये जवान कहने लगा कि मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं दुआ करूं। फिर बनी इसराइल के उस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इसने आमीन कहा। तो क्या हुआ, दुआ ख़त्म हुई तो फौरन ही आसमान पर बादल ज़हर हुआ, जो इनके ऊपर सायादार हो गया। अब बादल के साए में ठंडी ठंडी हवा आने लगी और फिर ये रवाना हो गए। चलते चलते ये जब रास्ते में जा रहे थे, तो बनी इसराइल के जो पैगंबर थे, उनका रास्ता जुदा था। वो इस आदमी से जुदा होकर जाने लगे तो उन्होंने देखा जो बादल सर के ऊपर था, वो तो उस बंदे की तरफ चला गया है। फिर उन्होंने उस बंदे को जाकर रोका और उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि अल्लाह ताला तुम पर इतना मेहरबान हो गया है। तो उसने बताया कि मुझे गुनाह का गुनाह करने का जज्बा पैदा हो गया था। शहवत ने मुझे तंग किया था, लेकिन
اللہ کا خوف وہ واحد سہارا ہے جس نے مجھے اس گناہ سے بچا کر توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر میں اس گناہ کی طرف قدرت پاتے ہوئے بھی چھوڑ کر واپس آ گیا، اور اللہ کے حضور میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ تو یہ جب سنا تو انہوں نے کہا یہی بات ہے جو بندہ، اس پیغمبر نے کہا کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پوری کرتا ہے۔ اس توبہ کرنے والے کی شان دیکھیں کہ وہ بادل کا سایہ اس کے اس نیک عمل سے تھا کہ اس نے گناہ پر قدرت پاتے ہوئے بھی گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے۔ آج ہم بھی اگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑتے جائیں تو کیا خیال ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیا؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بس ہمیں ذرا تھوڑا اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، تہمت، بہتان، یعنی کسی بندے میں وہ بات ہوتی نہیں ہے لیکن وہ بات اس پر کر دیتے ہیں جس سے اگلا بندہ بدنام ہو جاتا ہے، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر آپ دیکھیں سورہ نور قرآن پاک کی پڑھ کے دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں قرآن پاک کی سورہ نور کی نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کو سب کے سامنے واضح کر دیا، اور منافقوں کی پکڑ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے اس پر آزمائش تو آتی ہے لیکن اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص عابد تھے، عبادت گزار تھے۔ ایک لونڈی تھی، وہ بھی عبادت گزار تھی، اس کا نام سوسن تھا۔ اب یہ لونڈی عبادت میں مصروف رہتی تھی، ایک باغ میں یہ رہا کرتی تھی۔ یہ دونوں عابد جو تھے وہ اس پر دل اپنا دے بیٹھے اور چپکے چپکے، چھپے چھپے اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک عابد اسے چھپکے سے درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا اور دوسرا عابد کسی دوسرے درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا کہ ان دونوں عابدوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو جب آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ میں بھی اس کو چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی اس عورت کو چاہتا ہوں۔ لہٰذا ان دونوں کا اب خیال بن گیا کہ
ہم اس کے ساتھ برا کام کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ برا کام کریں گے، اگر یہ ہمیں برا کام کرنے کا موقع نہیں دے گی تو ہم اس کو بدنام کر دیں گے، ہم اس پر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، اور اس کو معاشرے میں بدنام کر دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس عورت سے بات کی۔ کہتے ہیں کہ تجھے تو پتہ ہے بنی اسرائیل کی قوم ہماری بات پر کتنا یقین رکھتی ہے، کیونکہ ہم تو عابد ہیں۔ تو ہمارا مقصد پورا نہیں کرے گی تو ہم صبح کے بعد سب لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کسی شخص کو پکڑا ہے، لیکن ہم سے وہ مرد تو بھاگ گیا ہے اور تجھے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ تو اس سوسن نے کہا میں پھر بھی تمہارے اس ناپاک ارادے کو پورا نہیں کرنے دوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام کہ اس کو پھر پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لائے لوگوں کے سامنے، اور ان کو یہ کہا کہ یہ جو عورت ہے اس کو ہم نے کسی بندے کے ساتھ دیکھا، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا، بہتان تھا، اس پہ تہمت تھی۔ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی گناہ گار ہوتا تو اس کو وہ 3 دن تک کھڑا رکھتے تھے، پھر آسمان سے اس کی کوئی سزا نازل ہوتی تھی جو اس کو تباہ کر دیتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو بھی کھڑا کیا، کیونکہ یہ جو عابد تھے یہ تو لوگوں میں مشہور تھے، یہ بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو اس عورت سوسن کو کھڑا کر دیا گیا۔ تیسرا دن ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے، یہ وقت کے پیغمبر۔ لوگوں نے ان کے لیے کرسی رکھی، اس پر جلوہ افروز ہوئے، حکم دیا کہ وہ جو 2 مرد ہیں جو اس عورت کو پکڑ کر لائے تھے ان کو ذرا میرے سامنے پیش کرو۔ وہ مرد ہنستے مذاق کرتے ہوئے سامنے آ گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کو الگ کر کے پوچھا کہ تو نے سوسن کو کس درخت کے پیچھے سے دیکھا تھا کہ وہ کسی بندے کے ساتھ برے کام میں مصروف تھی؟ تو اس نے کہا میں نے سیب کے درخت کے پیچھے دیکھا تھا۔ پھر دوسرے سے پوچھا کہ تم نے سوسن کو کس درخت کے پیچھے گناہ میں دیکھا تھا؟ تو اس نے بھی کچھ بتایا۔ دونوں کے درخت مختلف تھے، انہوں نے یعنی دونوں کا جو دونوں کی جو باتیں تھیں وہ جب پوچھی گئیں تو اختلاف پایا گیا۔ پھر ان دونوں کو بھی وہاں کھڑا کر دیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ آسمان سے آگ آئی اور ان 2 عابدوں کو جلا کر چلی گئی، اور وہ سوسن ویسے کی ویسے زندہ سلامت رہی۔ تو اللہ نے دکھا دیا، جو تہمت لگاتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے کسی پر، اس کی تباہی ہو جاتی ہے، لیکن جو سچا ہوتا ہے اللہ اس کو نکال کر لے آتا ہے۔ وقتی طور پر مشکل آتی ہے لیکن سچ کو جیت ہوتی ہے۔ لہذا یہاں سے سبق ملا کہ بندے کو کبھی بھی کسی پر نہ بہتان باندھنا چاہیے نہ تہمت لگانی چاہیے، کیونکہ یہ اس میں بندہ خود ہی جل جاتا ہے، اس کی خود تباہی ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیشہ
ظلم کرنے والے کے خلاف خود ہی انتقام لیتا ہے، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے، اور ہمیشہ اللہ رحمت کے لیے، بخشش کے لیے، توبہ کے لیے اپنا دروازہ کھولے رکھتا ہے۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بصرہ میں ایک شخص کاشتکار تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ کسی کی زمین میں وہ ہل چلاتا تھا، اس زمین سے جو اس کو ملتا تھا اس سے گزر اوقات کرتا تھا۔ اس زمین کا جو مالک تھا، اس کا دل اس کسان کی بیوی پر آ گیا۔ اس نے کاشتکار کو حکم دیا، جاؤ تازہ کھجوریں اتار لاؤ اور ان کو پھر تھیلے میں بھرو اور فلاں فلاں آدمیوں کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس طرح اس نے کسان کو مختلف کام اتنے زیادہ دے دیے کہ وہ ادھر مصروف رہے، ادھر اس کی بیوی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اب اس کی بیوی اس کے پاس آئی تو اس نے بھی اپنا گھر محل جیسا بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس نے اس کی بیوی کو کہا کہ یہ دروازہ بند کر دو، تو دروازہ بند کیا۔ اندر اور کمرہ تھا، اس کا بھی کہا دروازہ بند کر دو۔ اس طرح اس نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند کر دو۔ پھر اس نے عورت سے پوچھا کہ سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہوا؟ پھر وہ کسان کی بیوی نے کہا سارے دروازے تو بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ شخص رو پڑا اور پسینہ پسینہ ہو کر وہاں سے چل بسا، اور اس طرح سے کسان کی بیوی بھی گناہ سے بچ گئی اور اللہ نے اس کو بھی بچا لیا۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، جتنے گناہ کیے سب کی معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ آج تو یہ ضرور کریں تاکہ پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں اور آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔